बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सीरत तैयबा मुबारका पढ़ रहे हैं। आज बेसत मुबारका, खलवत नशीनी, सच्चे ख्वाब, आवाज़ वही से मुतालिक वीडियो जो है ना शेयर करूँगा। और कुछ जो है ना पिछला मौजू थोड़ा सा रह गया था, उसको भी जो है बयान कर रहा हूँ। इसमें यह है कि चौथे नंबर पर जो है ना झूठा प्रोपेगंडा। ये मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, कभी कहा शायर हैं, कभी कहा काहिन कहा, कभी मजनू कहा, कभी झूठा कहा, कभी किसी से सीख कर लाने की बात की। लेकिन ये सब वो शोशे थे जिसको अंदरून खाना वो ख़ुद तस्लीम नहीं करते थे, इसलिए वो किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हुए होते थे। ये चौथे नंबर पर बात हुई। पाँचवें नंबर पे है सकाफ़त व कल्चर। नज़र बिन हारिस एक गाना गाने वाली औरत और कुछ किस्से कहानियाँ ख़रीद कर लाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की मजलिस लगा कर लोगों को मुतवज्जा करते और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाकर अल्लाह की तरफ दावत देते, ऐसे वक्त वो अपनी मजलिस लगा कर लोगों को गाना सुनाता, किस्से सुनाता कि वहाँ न जा, यहाँ आओ। गोया शुरू दिन से कुरान करीम के मुकाबला में गाने को लाया गया है। छठे नंबर पे जुल्म व सितम। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की हालत में गला दबाया गया, सीधा की हालत में ओझड़ी डाली गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना मारा गया कि उनका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया और सबको मौत का यकीन हो गया। आले यासिर का पूरा ख़ानदान जुल्म व सितम का निशाना बना, हत्ता कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद कर दी गई। वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी जुल्म को सहते सहते अल्लाह को प्यारे हो गए और बेटा अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशद्दुद सहता रहा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात तो ज़रबुल अमसाल बन गए। दिन को मक्का मुकरमा की तपती रेत पर लिटाया जाता, घसीटा जाता, मारा जाता, मारने वाले थक जाते, नंबरवार और बारी बारी मारते और रात को एक काली कोटड़ी में जंजीरों में बांध कर फेंक दिया जाता। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म अंगारों पर लिटाया जाता जिससे खाल जल जाती। हज़रत अबू फुकैआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान का इल्म जब उमैया को हुआ तो हुक्म दिया कि उसके पाँव में रस्सी बांध कर रमज़ा तक घसीट कर ले जाओ। मुर्दा जानवरों की तरह गर्म तपती रेत पर लिटाए जाते, प्यास की शिद्दत से ज़ुबान बाहर निकल आती, हसरत से एक एक का मुंह देखते, लेकिन ज़ालिमों को रहम न आता। खबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उम्मे अनमार बिन्त सिबा के ग़ुलाम थे और तलवारें बनाकर फ़रोख्त करते थे। जब ईमान लाए तो दौलत व इज़्ज़त हर चीज़ से हाथ धोना पड़ा, तख्ता मश्क बने और दर्दनाक सज़ाएँ बर्दाश्त की। हज़रत उस्मान, हज़रत मुसअब, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन वग़ैरह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमीन के वाक़यात से किताबें भरी पड़ी हैं। दावत की अहमियत।
دعوت کی حمایت اور اس کے طریقے۔ حق کی دعوت جب چلی تو مخالفت کی فضا میں دو طریقوں سے اس کی حمایت بھی ہوئی، ایک نئے لوگوں کا قبول اسلام، دوسرا پرانے لوگوں کا مظاہرہ صبر و استقامت۔ یعنی نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور پرانے لوگ ہر قسم کی قربانیوں کے ذریعے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اسلام کی دعوت اور حقانیت کو عام کر رہے تھے۔ ایک نئے لوگوں کا قبول اسلام۔ مکہ میں ظلم و ستم کا طوفان جب پوری شدت کے ساتھ اسلام سے ٹکرانے لگا، خوف و خطرات کے سائے ہر طرف منڈلانے لگے، اسی گھٹن کے ماحول اور تاریک رات میں دو ستارے کچھ اس طرح طلوع ہوئے کہ کفر کے ایوان میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ جب مکہ کے دو مشہور سپوت کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرا، پرانے لوگوں کا مظاہرہ صبر و استقامت۔ عین اس وقت جب دشمنان اسلام اور کفار عرب ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے حامیان حق اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو زور زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر اسلام سے پھیرنے اور واپس اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، صحابہ کرام ان سب مظالم کو برداشت کر کے اسلام کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے تھے اور آنے والی نسل کو اسلام اور حق پر جمنے اور مر مٹنے کا انداز سکھا رہے تھے۔ یہ مکی دور کا اجمالی بیان تھا۔ اب تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ بعثت مبارکہ، خلوت نشینی، سچے خواب، آغاز وحی۔ بعثت مبارکہ، خلوت نشینی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند ہو گیا اور اجتماعی ماحول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہنے لگے، کیونکہ لوگوں کا بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، انسانیت کا احترام نہ کرنا اور دیگر وہ خرابیاں جو جاہلی معاشرہ میں پھیلی ہوئی تھیں، ان سب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے بیزار ہو گئے تھے اور اکیلے رہنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ جبل نور کی طرف چلے جاتے اور اس کی چوٹی پر حرا نامی غار میں کئی راتیں گزار دیتے۔ خلوت نشینی مستقل طور پر اختیار کرنا اگرچہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں تمدن اور اجتماعیت ہے، لیکن کچھ وقت خلوت کے لیے نکالنا اور اس میں اپنی زندگی کی ترتیب، اپنی مصروفیات اور اپنے اہداف پر نظر ڈالنا، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کرنا دراصل کامیابی کا زینہ اور کامیاب لوگوں کی شاہراہ ہے۔ اس سے انسان اپنے عیوب اور غلطیوں سے واقف ہو جاتا ہے، ورنہ اپنی غلطیوں سے بے خبری انسان کو بھیانک انجام سے دوچار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کرتے تھے اور یہ خلوت نشینی بھی عبادت تھی۔ اس سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ آپ تو پیغمبر بنے ہی نہیں تھے، آپ کیا عبادت کرتے تھے؟ تو غلط ماحول سے الگ ہو جانا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے غور و فکر کرنا بھی مستقل عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اور تم اور تمہارے ہم مذہب جب میری حق بات کو بھی نہیں مانتے تو تم میں رہنا بھی فضول ہے، اس لیے میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے جسمانی طور پر بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، جیسا دل سے پہلے ہی سے کنارہ کش ہوں، یعنی یہاں رہتا بھی نہیں اور اطمینان سے علیحدہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ یہاں رہ کر اس میں رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ترجمہ: اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ترجمہ:
اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے، تو جب یاد آ جائے، یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن، اور باب کے ذیل میں حدیث لائی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خلوت نشینی اور لوگوں سے الگ رہنا افضل ہے یا لوگوں کے درمیان رہنا اور ان سے میل ملاپ رکھنا؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر فتنے واقع ہو رہے ہوں اور کوئی آدمی ان کے دفع کرنے اور روکنے پر قادر ہو تو اس کے ذمے لوگوں کے درمیان رہ کر ان فتنوں کا دبانا اور دفع کرنا فرض ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی نہیں تب تو اس کے ذمہ فرض عین ہے، اور اگر اور لوگ فتنوں کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں تو اس پر فرض کفایہ ہوگا، اور اگر کوئی آدمی فتنوں کے دبانے اور مقابلہ پر قادر نہیں بلکہ ان میں پڑنے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے وہاں سے الگ ہونا اور خلوت اختیار کرنا ہی افضل ہے۔ اگر فتنوں کا زمانہ نہ ہو تو پھر کیا اولیٰ ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سے علماء کے نزدیک اختلاط اولیٰ ہے، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جماعت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے اور سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت سے اعمال صالحہ مثلاً عیادت جنازہ، تعزیت، کسی کی مدد وغیرہ کے مواقع ہاتھ آئیں گے جو خلوت کی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ عزلت اور خلوت نشینی افضل ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور مجالس زیادہ تر کسی نہ کسی معصیت سے آلودہ ہوتی ہیں، مثلاً بد نگاہی، غیبت وغیرہ، اور اس طرح کی مجالس میں شرکت تو گناہ کی مجالس میں افراد کو بڑھانا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ یوں کیا ہے کہ اگر دین میں نقصان کا خطرہ نہ ہو تو اختلاط اولیٰ اور افضل ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ جب ان کو اپنے علاقے کے ماحول میں اپنا ایمان اور دین خطرے میں نظر آیا تو وہاں سے فرار اختیار کیا اور غار میں جا کر خلوت اختیار کی۔ یہاں سے ان مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو تعلیم یا معاش کے لیے غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اپنی حد تک تو کچھ نہ کچھ دین کی حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ نسلیں آہستہ آہستہ بے راہ روی کا شکار ہو کر دین سے بیگانہ اور آخر کار بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ جو غیر مسلم ممالک میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا اس نے اپنے دین و ایمان اور اپنی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کا کوئی نظام بنایا ہے؟ خلوت کے فائدے، خلوت کے فوائد۔ خلوت کے بارے میں یہ ساری بحث اس وقت ہے جب یہ کلی طور پر ہو، یعنی مکمل تنہائی اور خلوت اختیار کیا جائے، لوگوں سے تعلقات یکسر ختم کر دیے جائیں، ورنہ لوگوں کے درمیان اصلاح اور دعوت کا عمل جاری رکھ کر کچھ وقت کے لیے خلوت اور عزلت اختیار کرنا بالاتفاق نفس کی شرارتوں اور آفات کا تیر بہدف نسخہ اور علاج ہے، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط سے آدمی بسا اوقات اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے ظاہر پر نازاں اور مغرور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اصلاح اور دعوت و ارشاد کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ تنہائی اور خلوت کا نکالیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و احسان، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، یوم حساب اور یوم آخرت کے بارے میں سوچ و فکر کرے،
اس طرح کی خلوت سے نفس کے آفات سے نجات ملتی ہے اور دل کو زندگی ملتی ہے۔ سچے خواب۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور 6 مہینے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے کہ کوئی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہو کر سامنے آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہو کر سامنے آتا تھا۔ خواب کی حقیقت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت 23 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب 6 مہینے ہی آئے تھے، جب ان 23 سال کی مجموعی مدت میں 6 مہینے کا تناسب دیکھیں گے تو 6 مہینے 23 سال کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خواب باقی ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خواب باقی ہیں۔ خواب سے وحی کی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسانوں کے پاس کسی بات کو جاننے اور اس پر عمل کے 2 ذرائع ہیں۔ حواس، اگر وہ چیز محسوسات کی قبیل سے ہے، یعنی دیکھنے کے قابل، سننے کے قابل، چکھنے کے قابل، سونگھنے کے قابل اور چھونے کے قابل ہے، ان 5 کو محسوسات کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز ان 5 دائروں سے باہر نکل جائے تو وہ معقولات کی قبیل سے ہے، اور اس کے علم اور جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ حواس اور عقل کے بعد بھی کوئی ذریعہ علم کا ہے، اور کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی حواس اور عقل کے دائرے سے باہر ہو؟ یہاں آ کر مسلمان اور کافر کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کافر کے یہاں یہی 2 ذرائع ہیں، جو بات ان 2 ذرائع سے معلوم نہ ہو سکے وہ بات ہی غلط ہے۔ اسی بنیاد پر کافر محسوسات اور عقل میں آنے والی چیزوں اور باتوں کے قائل ہوئے، باقی سب کا انکار کر دیا۔ اسی کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان نے یہ کہا کہ حواس اور عقل کے اپنے خاص دائرے ہیں، ان دونوں میں آنے والے بہت کم ہیں، اور جو ان دونوں سے باہر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح حواس سے معلوم ہونے والی چیزوں کو محسوسات اور عقل سے معلوم ہونے والی کو معقولات کہتے ہیں، تو جوان دونوں سے معلوم نہ ہو سکے، تو جو ان دونوں سے معلوم نہ ہو سکے وہ مغیبات یعنی غیب کی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو جاننے کا بھی انسان کے پاس کوئی ذریعہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، غیب کی باتوں کو جاننے کا ذریعہ وہی ہے۔ انسانوں میں ایک مقدس جماعت جن کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں بذریعہ وحی سکھائی جاتی ہیں، جس میں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد بن کر نبی تک وہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ عام انسانوں کے پاس ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس کائنات کی پیدائش سے پہلے کی باتیں، اس کائنات میں پچھلے زمانوں کی باتیں، آسمانوں کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں، انسانوں کے اعمال میں صحیح اور غلط کی تمیز اور ان اعمال پر مرتب ہونے والا بدلہ اور نتیجہ، اس طرح وحی کے ذریعے نبی کو معلوم ہوتا تھا، اور نبی اللہ تعالیٰ کا قاصد بن کر انسانوں تک یہ باتیں پہنچا دیتا تھا۔ وحی پر یقین کرنے کو ایمان اور یقین کرنے والوں کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔
عام لوگوں کو وحی کی حقیقت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ پیدا کیا ہے جس کو خواب کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، جس میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، سونگھ رہا ہوتا ہے، چکھ رہا ہوتا ہے اور چھو رہا ہوتا ہے، اور ان سب کے ساتھ وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ اس کے حواس اور عقل سونے کی حالت میں معطل ہیں۔ یہ ہے وہ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو ایک چھوٹے سطح پر دیا ہے، جس کو وحی نہیں کہا جاتا بلکہ وحی کا ایک نمونہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ حقیقی دیا تھا، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے امام غزالی کا رسالہ المنقذ من الضلال ملاحظہ ہو۔ اللہ پاک بھائی سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم